अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम चैनल उर्दू के लंदन स्टूडियो से मैं हूं अहमद शाहीन और आप देख रहे हैं ये भी है खबर। आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे दुनिया भर से अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले आज के मौज़ूआत पर एक नज़र। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक मरतबा फिर कशीदा, दोनों जानिब से गिले शिकवे। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण से अहले खाना की मुलाकात करवा दी। क्या भारत अपनी जेलों में कैद असीरों को ये सहूलत देगा? जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद को हमसे जुदा हुए 5 साल बीत गए। और प्रोग्राम में शामिल है 2017 में पाकिस्तान क्रिकेट पर खुसूसी रिपोर्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान पर शदीद इल्ज़ाम तराशी की है। ट्विटर पर जारी अपने सख्त बयान में इनका कहना है कि अमरीका ने पाकिस्तान को 15 साल में 33 अरब डॉलर से ज़ायद की इमदाद देकर बेवकूफ़ी की। पाकिस्तान ने इमदाद के बदले में हमें झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. पाकिस्तान में इस बयान के बाद सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफ़ीर डेविड हेल को तलब करके सदर ट्रंप के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर शदीद एहतजाज किया, जबकि कई हुकूमती अरकान और अपोजिशन रहनुमाओं ने भी सदर ट्रंप के बयान की मजम्मत की है। ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से भी गुज़िश्ता दिनों एक बयान में कहा गया था कि पाकिस्तान पर 2 जंगें मुसल्लत की गईं, अब डू मोर कहने वालों के लिए नो मोर है। वाज़ेह रहे कि ट्रंप इंतज़ामिया के दौरे हुकूमत में दोनों जानिब से शदीद बयानात देखने में आए हैं। पाक अमरीका अमूर के माहिरीन का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया का फ़ोकस अफ़गानिस्तान है और अमरीका हमेशा अफ़गानिस्तान में अपनी नाकामियों का मुरद इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहराता आया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने इस दफ़ा पाक अमरीका तनाव को मज़ीद बढ़ा दिया है। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से अहले खाना की मुलाकात करवा दी। भारत की कैद में मौजूद असीरों से क्या सलूक रवा रखा जाता है और भारत का ट्रैक रिकॉर्ड इस बारे में क्या कहता है, बता रहे हैं श्रीनगर से वाहिद बशीर। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बीवी और वालिदा के साथ मुलाकात ने एक नई बहस छेड़ दी है। कुलभूषण यादव को मार्च 2016 में पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में जासूसी और सबोताज के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक मज़कूर शख्स भारतीय इंटेलिजेंस रा का एजेंट और भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस अफसर है, जिसके ज़िम्मे पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ साजिशें रचाना था। जासूसी के अलावा यादव ने जनूबी पाकिस्तान में बम धमाके, शोरश बर्पा करने की मनसूबाबंदी और दहशत गर्दों को पैसा फराहम करने पर मुश्तमिल एक एतराफ़ी बयान भी रिकॉर्ड करवाया, जिसकी वीडियो फुटेज पाकिस्तानी हुकाम ने मीडिया के सामने जारी की। पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने अप्रैल 2017 में कुलभूषण को फांसी की सज़ा सुनाई है, जिस पर अमल दरामद होने से पहले ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हुक्म इम्तना सादर किया है। भारतीय हुकाम अगरचे इस बात से इनकारी हैं कि कुलभूषण यादव भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है, ताहम वो इस बात का इकरार करते हैं कि मज़कूर शख्स इंडियन बहरिया का एक अफसर है। इस इकरार से भारतीय बयानिए का झूल साफ जाहिर होता है। हाल ही में यादव की बीवी और वालिदा ने इस्लामाबाद में उसके साथ 40 मिनट पर मुश्तमिल मुलाकात की। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक इस मुलाकात के एहतमाम महज इंसानी बुनियादों पर किया गया। भारतीय हुकाम ने इस मुलाकात के हवाले से अदम इत्मीनान का इजहार किया है और भारतीय मीडिया और हुकाम दोनों ने पाकिस्तान पर कुलभूषण के अहले खाना के साथ ज्यादती करने का इल्ज़ाम लगाया है। अपने एक हाजिर सर्विस अफसर और शहरी
جو کہ جاسوسی کے الزام میں پھانسی کی سزا کا منتظر ہے، کے لیے عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے والے بھارت کے اندر قیدیوں کی حالت انتہائی ابتر ہے۔ ریاست جموں و کشمیر میں جاری جدوجہد کے دوران ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار اور پابند سلاسل کیا گیا۔ اس وقت بھی ریاست جموں و کشمیر کے ہزاروں باشندگان قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جرم بے گناہی میں ملوث ہر عمر کے لوگ قید کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 80 سالہ بزرگوں سے لے کر 10-12 سال کے بچے تک گرفتار کیے جاتے ہیں اور پھر انتہائی قبیح تشدد اور تعذیب سے گزارے جاتے ہیں۔ تحریک کے ساتھ وابستہ لوگوں کو قید کے دوران انتہائی سخت تشدد سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ حراست کے دوران نوجوانوں پر تشدد کی وجہ سے ہی بیشتر نوجوان عسکریت کی راہ کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف طلباء کو بار بار تھانوں میں طلب کیا جاتا ہے۔ جھوٹے کیسز میں پھنسا کر عدالتی کارروائیوں میں مصروف رکھ کر نوجوانوں کے تعلیمی کیریئر کو جان بوجھ کر تباہ کیا جاتا ہے۔ سالوں تک مقید افراد کے کیسز کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ حال ہی میں سوپور سری نگر سے تعلق رکھنے والے ایک 80 سالہ بزرگ شخص شیخ محمد یوسف پر چوتھی بار PSA عائد کیا گیا۔ حریت کانفرنس کے معروف لیڈر مسرت عالم بٹ پر اسی سال نومبر کے ماہ میں 36واں PSA عائد کیا گیا۔ اس قانون کے تحت 6 ماہ تک قیدی کو بلا جواز گرفتار رکھا جا سکتا ہے اور مسرت عالم پر 2010 سے مسلسل ہر 6 ماہ بعد اس قانون کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تحریک مزاحمت کے بزرگ ترین قائد سید علی شاہ گیلانی 2010 سے مسلسل خانہ نظر بند ہیں۔ ان کی ساری سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے اور وہ پچھلے 8 سال سے گھر میں ہی مقید ہیں۔ مقبول بٹ اور افضل گورو کو بھارتی عدلیہ نے پھانسی کی سزا سنائی اور ان کے گھر والوں کو ان کی لاشیں بھی فراہم نہیں کی گئیں۔ افضل گورو کیس میں بھارتی عدلیہ نے یہ انسانیت سوز الفاظ کہے کہ یہ سزا بھارتی عوام کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے دی گئی۔ ان حالات میں انسانی بنیادوں پر پاکستان کا کلبھوشن یادو کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کروانا ایک قابل ستائش اقدام ہے۔ واحد بشیر، سری نگر۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور اب ایک نظر دنیا بھر میں رونما ہونے والی کچھ اہم خبروں پر۔ ایران میں اقتصادی بحران کی وجہ سے جاری مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 12 سے تجاوز کر گئی۔ ملک کے کئی شہروں میں جاری حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ رہی ہے، جس کے بعد حکومت نے مظاہروں کے پھیلاؤ کے سدباب کے لیے سوشل میڈیا کو بین کر دیا۔ امریکی شہر نیو یارک کی ایک پرانی عمارت میں آگ بھڑک اٹھنے سے 12 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ گزشتہ 25 سال کے دوران لگنے والی یہ شدید ترین آگ ہے جس سے اس قدر ہلاکتیں ہوئیں۔ نیو یارک کے میئر کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کے واقعے میں کم از کم 4 افراد شدید زخمی بھی ہوئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کے شہر لاہور میں عوامی تحریک کے مرکز منہاج القرآن میں کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر طاہر القادری تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے۔ حکومت مخالف آل پارٹیز کانفرنس میں 40 سے زائد سیاسی جماعتوں نے شرکت کی اور مسلم لیگ نواز کی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی حمایت کی۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں قائم بھارتی فوجی چھاؤنی پر مزاحمت کاروں کے حملے کے نتیجے میں 4 اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے کیمپ پر کیا گیا۔ بھارتی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی فوجی اپنے ہی ہاتھوں زندگیوں کا خاتمہ کرتے ہیں اور اس رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 9 برس میں 1000 سے زائد فوجیوں نے خودکشیاں کیں۔ بھارتی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر تعینات بھارتی فوجی دستوں کے حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں اور خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ فلسطین میں اسیران کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2017 کے دوران اسرائیلی فوج نے 6000 سے زائد فلسطینی شہریوں کو حراست میں لیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس کے دوران اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی گرفتاریوں کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور گرفتار کیے جانے والوں میں بچے، خواتین، بزرگ، ارکان پارلیمنٹ اور دیگر شہری شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے سائنس و ثقافت یونیسکو کے باقاعدہ سفارتی بائیکاٹ کے بعد ادارے سے اخراج کے لیے باضابطہ درخواست دے دی ہے۔ اسرائیلی اخبارات کے مطابق یونیسکو ذرائع نے بتایا ہے کہ انہیں اسرائیل کی طرف سے ایک درخواست موصول ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل 31 دسمبر 2018 تک
یونیسکو سے نکل جائے گا۔ 2017 کے اختتام پر یوتھ ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان انڈر 19 نے آسٹریلیا کو 49 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان کا سکور میچ میں 7 وکٹوں پر 309 رنز رہا۔ جواب میں آسٹریلین ٹیم 9 وکٹوں پر 260 رنز ہی بنا سکی۔ پاکستان جونیئرز نے 49 رنز کی فتح کے ساتھ 3 میچز کی سیریز بھی 2-0 سے جیت لی۔ پروگرام میں مزید اہم موضوعات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر اور عالم اسلام کی نمایاں شخصیت قاضی حسین احمد کو جدا ہوئے 5 برس بیت گئے۔ ہمہ جہت شخصیت کے مالک اور جہد مسلسل میں مصروف قاضی حسین احمد نے پوری زندگی اسلامی نظام حیات کے لیے کوشش کی۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں محمد عاصم اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا چمکتا ستارہ قاضی حسین احمد 1938 کو خیبر پختونخوا کے علاقے زیارت کاکا صاحب کے علمی گھرانے میں پیدا ہونے والے قاضی حسین احمد نے زمانہ طالب علمی سے ہی اسلامی نظام زندگی کے نفاذ اور عالمی سطح پر اسلامی انقلاب کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ نوجوانی میں اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ بن کر اپنا نصب العین پورا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد 1970 میں جماعت اسلامی کے رکن بنے، پشاور شہر کے امیر اور پھر صوبے کے امیر مقرر ہوئے۔ 1978 میں جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے۔ 1987 میں میاں طفیل محمد کی جانب سے امارہ سے سبکدوشی کے اعلان کے بعد کل پاکستان امیر جماعت اسلامی منتخب ہوئے اور 22 سال تک وہ امیر کے منصب پر فائز رہے۔ قاضی حسین احمد کا دور امارت پاکستان کی تاریخ کا ہنگامہ خیز اور طوفان خیز دور رہا۔ اللہ کی رحمت سے تو صرف ناشکری اور کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تو مایوسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا نواز شریف نے آنا ہے اور یا پیپل پارٹی نے آنا ہے، ان کے دونوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ بیٹھ گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کی دلوں میں امید کی شمع بجھ گئی ہے، لوگ باہر نہیں نکلتے۔ کیا ایک نے حکومت کرنی ہے، دوسری حکومت اس نے کرنی ہے جس کے لیے آپ اٹھیں گے، جس کے لیے آپ گلی کوچوں میں آئیں گے۔ قاضی حسین احمد کے بارے میں ان کے سیاسی مخالفین اور حامیان بھی ایک مشترکہ رائے ضرور رکھتے ہیں کہ انہوں نے جماعت اسلامی کو عوامی طرز کی تحریک میں بدل دیا تھا۔ قوم کو کوئی بھی غلام نہیں بنا، فوج کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ایک بڑی فوج ایک چھوٹی فوج کو، اور بڑی مسلح اور بڑے ہتھیار بند فوج دوسرے کو شکست دے سکتی ہے، لیکن ایک بہت بڑی فوج بھی کسی قوم کو شکست نہیں دے سکتی۔ پاسبان، شباب ملی، پاکستان اسلامک فرنٹ جیسے تجربات بھی قاضی حسین احمد نے ہی کیے۔ پاکستان میں مظاہروں کا عوامی سٹائل، جسے عرف عام میں دھرنا کہا جاتا ہے، یہ بھی قاضی حسین کی ہی ایجاد ہے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر مرحوم قاضی حسین احمد نے ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت کو لگام دینے، مسلکی جھگڑوں میں الجھی مذہبی جماعتوں کو بھی اکٹھا کیا اور کٹن جدوجہد کے بعد متحدہ مجلس عمل نامی اتحاد کے دھاگے میں پرو دیا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مجلس عمل کو مذہبی طبقے کا کامیاب سیاسی اور انتخابی اتحاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ قاضی حسین احمد 1985 میں 6 سال کے لیے سینٹ آف پاکستان کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1992 میں وہ 2 بار سینیٹر منتخب ہوئے، تاہم انہوں نے حکومتی پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے بعد ازاں سینٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ 2002 کے عام انتخابات میں قاضی حسین احمد 2 حلقوں سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ جولائی 2007 میں لال مسجد واقعے کے بعد اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے قاضی حسین احمد کو بین الاقوامی سطح پر قاضی بابا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کشمیری مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانی ہو یا جہاد افغانستان کی پشتیبانی کرنی ہو، قاضی حسین احمد سب سے آگے۔ قاضی حسین احمد صاحب کی جو جدوجہد ہے وہ نصف صدی پر محیط ہے، اور اس کا ہر دن ایک صدی ہے۔ قاضی حسین احمد ایک نظریے کا نام، ایک عقیدے کا نام، ایک جہد مسلسل کا نام ہے، ظلم کے خلاف ایک آواز ہے۔ پاکستان کے اس نرم مزاج سیاستدان کا دل بوسنیائی مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح دھڑکتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں بلکہ کئی اسلامی ریاستوں کے سربراہان نے قاضی حسین احمد کو جس شاہانہ انداز سے خوشامدید کہا، اس کی نظیر دیگر سرکاری مہمانوں کے استقبال میں بھی نہیں ملتی۔
سیاسی محاذوں پر اپنے حریفوں کو شکست دینے والے قاضی حسین احمد 6 جنوری 2013 کو عارضہ قلب کو شکست نہ دے سکے اور اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ اندرون اور بیرون ملک سے آئے لاکھوں چاہنے والوں نے اس عظیم سیاستدان کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ نوشہرہ کے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس طرح پاکستان کی سیاست کا ایک درخشاں باب بھی بند ہو گیا۔ اسلام چینل اردو کے لیے عاصم خان۔ آپ سے جدا ہونے کا جی نہیں چاہتا عزیزو، آپ کا بھی جی نہیں چاہتا، میرا بھی جی نہیں چاہتا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اکٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں جنت میں انشاءاللہ سب سے ملاقات ہوگی۔ اسلام چینل اردو کا پروگرام یہ بھی ہے خبر، اور اب بات کریں گے کہ سال 2017 پاکستان کرکٹ کے لیے کیسا رہا اور ٹیم پاکستان نے کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ دیکھتے ہیں موسیٰ وڑائچ کی یہ رپورٹ۔ Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up. پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے 2017 خوش قسمت ترین سال رہا۔ پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کا فائنل میچ شدید تحفظات کے باوجود قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوا۔ آئی سی سی اور متعدد کرکٹ بورڈز کے سیکیورٹی ایکسپرٹس نے پی سی بی کی دعوت پر قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھا اور سیکیورٹی انتظامات کو بہترین قرار دیا، جسے دنیا کرکٹ میں پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کا ایک مثبت پیغام گیا۔ پی ایس ایل فائنل کے بعد دنیا کی تمام ٹیموں کے کھلاڑیوں کے اعتماد میں اضافے کے بعد اسی تاریخی میدان نے دنیا کرکٹ کے بہترین کرکٹرز پر مشتمل ورلڈ 11 کرکٹ ٹیم کی میزبانی کی، جس میں گرین شرٹس کامیاب رہی۔ ورلڈ 11 میں آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، سری لنکا، بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ورلڈ 11 کے ساتھ کامیاب سیریز کے انعقاد کے بعد 8 سال کے طویل عرصے بعد سری لنکا کی T20 کرکٹ ٹیم بھی یو اے ای میں 2 میچ کھیلنے کے بعد سیریز کے تیسرے T20 میچ کے لیے لاہور آئی، جسے شائقین کرکٹ سمیت دیگر کرکٹ بورڈز نے خوب سراہا۔ رواں سال ٹیم پاکستان نے ٹیسٹ فارمیٹ میں مصباح الحق کی قیادت میں ویسٹ انڈیز کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر تاریخ میں پہلی مرتبہ شکست دی، اور اس کامیاب سیریز کے بعد پاکستان کرکٹ کے 2 بڑے ستارے مصباح الحق اور یونس خان ون ڈے اور T20 کے بعد ٹیسٹ فارمیٹ سے بھی ریٹائرڈ ہو گئے۔ اسی سیریز کے دوران یونس خان ٹیسٹ کرکٹ میں 10,000 رنز بنانے والے پہلے پاکستانی کرکٹر بنے۔ محدود فارمیٹ میں گرین شرٹس کو سال کے آغاز میں آسٹریلیا سے 5 میچوں کی سیریز میں 4-1 سے شکست ہوئی تو ون ڈے ٹیم کی کپتانی اظہر علی سے چھین کر سرفراز احمد کو دے دی گئی۔ سرفراز احمد نے بطور کپتان رواں سال محدود فارمیٹ کی کوئی سیریز نہ ہاری۔ محدود فارمیٹ میں گرین شرٹس نے سب سے پہلے ویسٹ انڈیز کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر ایک روزہ اور T20 سیریز میں شکست دی۔ پھر انگلینڈ میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی میں روایتی حریف بھارت کو شکست دے کر پہلی مرتبہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ سال 2017 میں ہی پاکستان سپر لیگ کا دوسرا ایڈیشن سپاٹ فکسنگ کا شکار ہوا۔ کرکٹر شرجیل خان، خالد لطیف، محمد عرفان، محمد نواز اور ناصر جمشید کو سزائیں ہوئیں۔ شاہزیب حسن کو چارج شیٹ جبکہ محمد سمیع کو نوٹس آف ڈیمانڈ تھمایا گیا۔ اسلام چینل اردو کے لیے موسیٰ وڑائچ، میڈرڈ، اسپین۔ کے بارے میں آپ نے رپورٹ دیکھی، اور اب پروگرام میں شامل کریں گے ایک دلچسپ خبر۔ دنیا بھر کی طرح لندن میں بھی نئے سال کا جشن شاندار انداز میں منایا گیا، جہاں شاندار آتش بازی کے مظاہرے نے دیکھنے والوں کو ہمیشہ کی طرح دنگ کر دیا۔
دلفریب لائٹنگ اور سال نو کا آغاز ہوتے ہی کیے گئے فائر ورک نے رات میں آسمان پر رنگ و نور بکھیر دیے۔ آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے نہا گیا، جبکہ اس دلکش نظارے کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، جو اس نظارے کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے بھی محفوظ کرتے دکھائی دیے۔ اس دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ہی اختتام کریں گے آج کے اس پروگرام کا۔ ہمارے موضوعات اور نیوز رپورٹس پر اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز۔ اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔